अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान की सियासी जमातें भरपूर तरीके से इंतखाबात के लिए तैयार नज़र आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ मईशत का जो हाल है उसके ऊपर मजबूरन आर्मी चीफ को अमेरिका का दौरा करना पड़ा है। कहा यह जा रहा है कि बहुत से अहम इशूज़ के ऊपर बात होनी है, चाहे वो अफगानिस्तान से जुड़े मसाइल हो, चाहे टीटीपी पाकिस्तान में करने वाली कार्रवाइयाँ हो, या फिर इसके अलावा दीगर खारजा उमूर हों। कश्मीर से लेके मईशत तक शायद ही कोई ऐसा नुक्ता है जिसके ऊपर आर्मी चीफ ने अमेरिका में बात नहीं की होगी। मामूल से ज़्यादा तबालत तो ये दौरा अख्तियार कर चुका है, लेकिन इसके ऊपर तनकीद भी ये की जा रही है कि वो तमाम इशूज़ जो कि मुलाकातों के एजेंडे के ऊपर शामिल हैं उसमें पजीराई तो अमेरिका में मिल रही है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि मौजूदा हुकूमत चाहे वो निगरा ही क्यों ना होती, अगर अमेरिका में इस दौरे में उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद होती या फिर एक जमहूरी हुकूमत मौजूद होती। लेकिन अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो हमेशा इंपॉर्टेंट तरीन इशूज़ के ऊपर हमारे सियासी कायदीन के बजाय इदारों को ज़्यादा अहमियत दी गई है और उन पर भरोसा भी किया गया है। हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात जितने भी कशीदा रहे हों, लेकिन जो नॉन सिविलियन इदारे हैं वो दोनों मुल्कों के अंदर एक दूसरे के हमेशा करीब रहे हैं। इस पूरे दौरे से क्या कुछ हासिल किया जा सकेगा और आर्मी चीफ क्या कुछ अचीव करके आएंगे, पाकिस्तान की पोजीशन किस हद तक वाजे करके इंपॉर्टेंट इशूज़ के ऊपर पाकिस्तान का स्टांस किस हद तक बेहतर तरीके से बयान करके आएंगे, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। बात करने के लिए खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद कसूरी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर पहले तो ये बताइएगा कि आर्मी चीफ के इस विजिट को जहां अप्रिशिएट किया जा रहा है, वहीं इस पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि अगर कोई जमहूरी हुकूमत होती या जमहूरी नुमाइंदे होते तो शायद ये एक बेहतर तरीका होता पाकिस्तान का केस डिफेंड करने में या पेश करने में। आपके ख्याल में इस दौरे को किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब इस वक्त जो हक़ाइक़ हैं वो हमारे सामने हैं। एक तो दूसरी बहस है कि हिस्टोरिकली जो रिलेशनशिप रही है पाकिस्तान आर्मी और पेंटागन की, ये कोई सीक्रेट नहीं है और इसके और बहुत सी वजूहात हैं। और शुरू तो खैर बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन आपको जो सबसे बड़ी मिसाल नज़र आती है कि अफ़गानिस्तान में जब सिविल वॉर शुरू हुई, और सिविल वॉर तो खैर बात की बात है, जब सोवियत यूनियन ने अपने ट्रुप्स भेजे तो अमेरिका सपोर्ट करना चाह रहा था, लेकिन ओपनली नहीं, क्योंकि आफ्टर द ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये दोनों सुपर पावर्स उस वक्त की यूएसएसआर और यूएसए ने फैसला कर लिया था कि वो डायरेक्टली एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करेंगे। इसलिए सारी चीज़ जो थी ये सीक्रेटली, कोवर्टली, सरप्टिशियसली या छुप छुपा के अमेरिका मदद करना चाह रहा था और छुप छुपा के ही मदद की गई। और क्योंकि छुप छुपा की गई तो इसलिए स्टेट डिपार्टमेंट के ज़रिए नहीं बल्कि आईएसआई के ज़रिए, CIA के जो है उसके ज़रिए हुआ, और इधर से आईएसआई थी। सो मच सो कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शुल्ट्ज़ थे, जब जिनीवा टॉक्स हुई तो उनको ब्रीफिंग देनी पड़ी अफ़गानिस्तान पे, क्रैश कोर्स, क्योंकि वो हालांकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, डीलिंग हो रही थी पाकिस्तान आप करें आर्मी की या पेंटागन की, आईएसआई की और CIA की। तो अब यह एतराज़ तो किया जा सकता है, अगर पाकिस्तान में शुरू से सिविल हुकूमत मजबूत होती जैसे और मुल्कों में होती है तो फिर वो सिविलियन से होता। अच्छा कसूरी साहब, ये भी बताइएगा कि आर्मी चीफ का बज़ाहिर तो ये पहला दौरा है अगर देखा जाए अमेरिका के हवाले से, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कितना गर्मजोशी रही उनसे मुलाकातों में, अमरीकी नुमाइंदगान की भी, और साथ में जो उनकी मुलाकातें होती रही हैं उसमें कितना वार्म वेलकम किया गया? क्या कहीं कोल्ड शोल्डर वाली बात आपको नज़र आई है उनके दौरे में? अमेरिका में किसी के पास फ्री टाइम नहीं होता, बहुत पहले से शेड्यूलिंग होती है हर विज़िट की, और अगर इतने लोगों से विज़िट शेड्यूल की गई थी तो नेचुरली बोथ साइड्स ने यही समझा था ना, इट इज़ वर्थ देयर वाइल। तो इसलिए ये कहना कि जी कोल्ड शोल्डर होता, तो हर बंदा जो मैटर करता है फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो कौन मैटर करता है? हमारी डीलिंग होती है स्टेट डिपार्टमेंट पे, उनके हेड से उनकी मुलाकात हुई, हमारी डीलिंग होती है पेंटागन से और उनके जो हेड से मुलाकात हुई, यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी से भी हुई और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी हुई और सेंट कॉम के हेड से भी हुई।
تو جن لوگوں کو ملنا تھا ان سے تو ملاقات ہو گئی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کو ملے ہوں گے جن کے شاید ایڈورٹائز نہیں کیے. میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو CIA کے چیف ہیں ان کو بھی ملے ہوں گے. لیکن میرا کہنا یہ کہ ملے تو وہ بہت سے لوگوں کو ہے ڈیورنگ دس وزٹ. یہ بھی بتائیے گا قصوری صاحب کہ اس وزٹ پر آرمی چیف نے ویسے جو معاشی پوزیشن ہے پاکستان کی، یا کہہ لیں کہ اکانومی کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اربوں ڈالر کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان لائے جائیں کاروبار کی صورت میں، ایکسپورٹس بڑھانے کی صورت میں پاکستان کی. اگر وہ یہ ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں یا اس کے قریب بھی چلے جاتے ہیں تو کتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی اور پاکستان کے لیے کس حد تک یہ بہتر ہو سکے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشنز ڈیو ہیں. 8 فیبری ڈیٹ بھی اب ہو گئی ہے. تو گاڈ فوربڈ ان دا کیس آف بلیک سوان ایونٹ، میرا تو خیال ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے. تو 8 فروری کو الیکشن ان کو بھی پتہ ہے کہ فروری، لیکن جب بھی الیکشن ہوں گے جو سینٹرلٹی ہے آف پاکستان آرمی، پرٹیکولرلی جہاں امریکہ کے مفادات ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں پاکستان کے جو بارڈرز ہیں، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے، پاکستان کی ریلیشن شپ وتھ چائنا ہے، پاکستان ریلیشن شپ ٹورڈز انڈیا ہے، پاکستان کی جو پاپولیشن ہے ڈیموگرافک. یہی وہی فیکٹرز ہیں جس کو ڈینیل مارکی نے کہا تھا اپنی کتاب میں. حالانکہ حالات بالکل مختلف تھے، نو ایگزٹ فرام پاکستان، اس وقت ایک اسٹریٹجک ڈائمینشن بھی تھا. لیکن باقی جتنے فیکٹرز ہیں، انڈیا، نیوکلیئر پروگرام، چائنا، سینٹرل ایشیا، دے آر آل دیئر. سو امریکہ کا اپنا مفاد ہے کہ پاکستان سے تعلقات وہ صحیح رکھے. جہاں تک معیشت کی بات ہے، مجھے یہ بہت خوشی ہوئی کہ بہت سے لوگوں کو ملے ہیں جن کا ٹریڈ سے واسطہ. اس کی ایک وجہ بالکل سمپل سی ہے کہ ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹس سرپلس ہے وہ ہے ویسٹرن یورپ کے ساتھ اور یونائٹڈ اسٹیٹس، اینڈ ان فیکٹ انڈیویجولی سنس برٹن اب وہ یورپین یونین کا حصہ نہیں رہا، تو برطانیہ سے بھی ہمارا بیلنس آف پیمنٹس ہے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو یہ اس لیے نیچرل سی بات تھی، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ اس چیز کو اہمیت دی گئی. اور ایک اور بات کی خوشی ہے کہ ڈائسپورا کو انگیج کیا گیا ہے، کیونکہ ڈائسپورا کے بارے میں یہ فیلنگ تھی ہمارے، میں اردو سمجھنے والوں کو ڈائسپورا سے مراد جو ہمارے پاکستانی امریکنز ہیں جو وہاں سیٹل ہیں امریکہ میں پاکستانی نژاد، ان سے جو کانٹیکٹ ہے اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ کافی بیچ میں ایک کولنس سی ہو گئی تھی. جو پچھلی گورنمنٹ PTI کی گئی اور یہ عمران خان صاحب وہاں بہت پاپولر ہیں اوورسیز پاکستانیز میں، اس کے بعد انہوں نے جا کے انگیج کیا ہے. تو اچھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس میں ان کو ریسیپشن اچھا ملا اور انہوں نے اچھا امپریشن کریٹ کیا. اسی طرح پاکستانی امریکنز پاکستان کے لیے بہت بڑی ڈھال ہے، ہماری بڑی مدد ہو سکتی ہے، تو ان کو انگیج کرنا اچھی بات تھی. سر یہ بھی فرمائے گا کہ پاکستان چین کے لیے اگر ہم سی پیک کے حوالے سے دیکھیں تو ایک طرح سے فرنٹ لائن سٹیٹ بنا ہوا ہے، لیکن فائنینشلی پاکستان کی جو پوزیشن ہونی چاہیے تھی سی پیک شروع کرنے کے بعد بظاہر وہ اتنی اسٹرانگ فوٹنگ پہ نظر نہیں آتا، اور شاید چائنا بھی اب اس حوالے سے یا اتنا اسٹرانگلی سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پاکستان کو. سر اس پہ بھی بات ہوئی ہے امریکہ میں کہ پاکستان کی جو کل ایکسپورٹ ہے اس کا تقریباً مور دین 21% جو ہے وہ امریکہ کو ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے کہ اس ایکسپورٹ کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کے جواب میں امریکہ چاہے گا کہ چین سے فاصلہ پیدا کیا جائے. یہ جو چوائس ہے آپ کے خیال میں پاکستان اس کو کنسیڈر کرے گا کیا؟ دیکھیے ان کی جو بھی میسج ہے ہماری لیے ایک چیز بالکل کلیئر ہے، کیونکہ اب انڈیا کا ان کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس ہے. اسے کوئی اپنے آپ کو ہمیں دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو ہم غلطی کریں گے. اور جب یہ سچویشن ہو اور ہمارے ہندوستان سے، حالانکہ میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ ہندوستان سے تعلقات نارملائز ہوں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور ہم کشمیر کے مسئلے کے ایک فریم ورک بھی ہم نے نکال لیا تھا، ڈھونڈ لیا تھا. اب وہ دوسری بات ہے کہ وہ کب آئے گا، آئندہ بھی جب بات چیت شروع ہوگی وہیں سے ہوگی. حالانکہ مودی صاحب اور BJP کہہ رہے ہیں کہ بھول جاؤ کشمیر کا مسئلہ سیٹل ہو گیا، لیکن آج ہم وہ ڈسکس نہیں کر رہے، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ تبھی سیٹل ہوگا جب کشمیری ایکسیپٹ کریں گے، ناٹ وداؤٹ دیٹ. تو اب آپ نے جو کہا کہ جہاں تک یہ ہے کہ ہمیں کیا میسج دینی چاہیے، میسج کلیئر ہے کہ ہماری پہلے بھی چین اور امریکہ کے ساتھ دونوں کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ تھی،
اور ابھی جو میٹنگز ہوئی ہیں یہ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کہ اس وقت کمپٹیشن تو ہے دونوں میں، لیکن جس لیول کی میٹنگز وزٹس ہوئی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس سے چائنا، ان کی سیکٹری یلن گئی ہیں، ٹریجری سیکٹری ان کے گئے ہیں، یہ جو سیکٹری آف اسٹیٹ گئے ہیں چائنا، 4 کیبنٹ لیول کے آفیسرز گئے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں چائنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی یہ ڈی کپلنگ تو نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنے آپ کو اتنی ڈیپینڈنس سنڈرم میں وہ سمجھتے ہیں جو ہم آ گئے تھے کہ اتنی زیادہ انگیجمنٹ اکنامک ہو گئی تھی. لیکن ابھی یہ فائنل چیپٹر اس کا نہیں لکھا گیا، کیونکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے چائنا کہ ابھی بھی بہت سی امریکن کمپنیز جو ہیں وہ امریکہ وہ چائنیز مارکیٹ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہتی. تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو پالیسی چائنا کے ساتھ ہوگی شاید اتنی کمپیٹیو نہیں ہوگی، کمپیٹیٹیو ہوگی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو ہمارے لیے پھر بھی سپیس ہوگی، اور ہمارے لیے آپشنز بڑے کم ہیں کہ ہم وہ نہیں کر سکتے کہ چائنا ہمارا ایک ٹرسٹڈ فرینڈ ہے، ہر وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور معاشی طور پہ بھی یہ ٹھیک ہے، ہمارے پرابلمز ہیں، اس سے مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آج آپ کی بحث نہیں ہے کہ جی وہ جو ہم نے جو پرائسز دی ہیں ان جو الیکٹریسٹی کے ہمارے پروجیکٹس لگے ہیں وہ ہم نے وہی دی ہیں جو ساری دنیا کو ہم دے رہے تھے، کو ہم نے کوئی اسپیشل فیور تو نہیں کیا چائنیز کے ساتھ. اگر ہم نے خود غلط اندازے لگائے، ہم نے اپنے جو ہماری انڈسٹری اس وقت لگ رہی تھی، انڈسٹری کہہ رہی ہے جو پلانٹس لگ رہے تھے الیکٹرسٹی کے، اگر ہائر کاسٹ پہ ان کو اپروو کیا جا رہا تھا تو یہ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. تو اب یہ لیکن دیٹ نیڈس ٹو بی سالوڈ، دیٹ نیڈس ٹو بی لکڈ انٹو. اور مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو کنسرن منسٹریز ہیں چائنا سے وہ بات کر رہی ہوں گی. لیکن ابھی بھی جب ہمیں مشکل حالات تھے چائنا کی طرف سے سب سے پہلے رول اوور کیا گیا ہے جو ڈیٹ ہے، اور ہمارے باقی دوسرے ملکوں نے بھی کیا ہے اور اس کے کچھ دیر کے بعد کیا ہے. تو ایک ٹرکی ریلیشن شپ ہے، اتنی ایزی چوائس نہیں ہے. آئی تھنک دا فارن آفس از کیپیبل آف ہینڈلنگ اٹ، کیونکہ آئی ہیڈڈ دیٹ دا فارن آفس 5 years. اس کے بڑے اچھے ٹرینڈ ڈپلومیٹ ہیں، اور ان کی ایک میموری ہوتی ہے جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے فلپ فلاپ نہ کریں. اگر ہم صحیح پالیسی اپنائے رکھیں گے اور یہ نہ کریں کہ جس طرح ہم نے انٹرنل پالیسی میں ایڈ ہاک قسم کے فیصلے کر لیتے ہیں، ہر حکومت آ کے بدل دیتی ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بھی ریئلائزیشن ہے کہ چائنا پاکستان کی ریلیشن شپ کی جو نوعیت ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی گورنمنٹ پاکستان میں اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ کوئی میجر چینج اس میں کرے. اچھا قصوری صاحب، سر افغانستان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کامنٹ چاہوں گی کہ افغانستان سے جڑے مسئلے کے اوپر بھی بات یقیناً ہوئی ہوگی. ایک تو TTP پاکستان میں کارروائیاں کر رہی ہے، اس کی روٹس افغانستان میں موجود ہیں، اس کے اوپر بھی افغانستان کا رسپانس بڑا سرد ہے. دوسرا، افغانستان کے جو لوگ یہاں پر اللیگلی رہ رہے ہیں، بنا پیپرز کے رہ رہے ہیں، ان کی واپسی کی بھی پاکستان نے ڈیڈ لائن رکھی، اس کے اوپر بھی بڑا پریشر آیا. آپ کے خیال میں کیا اس ایشو کو بھی ایڈریس کر سکے ہیں، اور کیا اس ایشو کے اوپر پاکستان امریکہ کو کنونس کر سکا ہے صحیح معنوں میں؟ دیکھیے پاکستان ایک کام تو کر سکتا ہے نا کہ جو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا یا یورپ جا رہے ہیں افغان، جنہوں نے نیٹو، ISAF فورسز یا امریکن فورسز کے ساتھ کسی کیپیسٹی میں کام کیا تھا اور ان کو ویزاز ملنے تھے، تو ان کے بارے میں تو میرا خیال ہے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کو ٹائم مزید دیا گیا ہے کہ وہ یہاں رہیں گے اور ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی ڈیپورٹ نہیں کرنا چاہیے جن کی زندگی خطرے میں پڑ جائیں. لیکن اس وقت I'm sure گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہوگی، تو یہ اتنا بلینکٹ نہیں گھر کو دھکے دے کے نکالا جا رہا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہوئی ہوگی اس کے اندر، اور انٹرنیشنل باڈیز ہیں جو کہ ریفیوجیز سے ڈیل کرتی ہیں، ان سے ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. اور ہمیں کو پالیسی، کیونکہ میں اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہوں، میں نہیں کمنٹ کر سکتا کہ کیا یہ پالیسی بہتر ہو سکتی سی، شاید ہو سکتی تھی. کہ ایک بات تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ جو لوگ ٹیررزم میں پکڑے گئے ہیں ان کی طرف تو کوئی سافٹ کارنر نہیں ہو سکتا. لیکن طالبان گورنمنٹ کو ایک میسیج اگر دینی تھی
تو بدقسمتی سے شاید اس سے کوئی بہتر طریقہ نہیں تھا، لیکن اگر یہ کرنا بھی تھا تو میرا خیال ہے کہ ان افغانس کو جو یہاں پیدا ہوئے ہیں اور جو یہاں 40-50 سال سے کاروبار کر رہے ہیں جو لوگ، ان کو ہمیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کے نیشنلز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو نیڈ پیپل ہو آر لائل ٹو پاکستان، جو بچے پیدا یہاں ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم ایک پالیسی بنا لیتے جس میں یہ بالکل کلیئر کرتے کہ انلیگل امیگرنٹس ول ناٹ بی الاؤڈ انڈر اینی سرکمسٹانسز، حالانکہ گورنمنٹ نے کوشش کی تھی کہ بھئی آپ کاروبار کے لیے آ سکتے ہیں، آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن کیا پریشرز تھے گورنمنٹ پہ۔ I am not in a position to comment. I can only give you my views. If I were in government, what would be my initial views? لیکن they are subject to the information that is available. وہ information میرے پاس available نہیں، میں آپ سے general comment کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً پاکستان کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ وزٹ یہ رہا ہے، لیکن سیاسی طور پر ہماری جماعتیں کس طریقے سے انتخابات کے حوالے سے تیاریاں کر رہی ہیں، یقیناً اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہوگی، لیکن یہ خبر باہر نہیں آ سکی کہ اداروں کی طرف سے امریکہ میں اعتماد کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقیناً سیاسی جماعتوں کا مستقبل اور اس حوالے سے جو کردار کیا انجام دیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے اوپر صحافتی تجزیے بھی جانیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے بات کی پروگرام کے پہلے حصے میں کہ سیاسی جماعتیں خاص طور پر انتخابی مہم کے حوالے سے اتنی سنجیدہ نظر نہیں آتی ہیں، ایک دو جماعتوں کو چھوڑ کے صحیح معنوں میں سیاسی طور پر نہ تو انتخابات کا ماحول بن سکا ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن کے اوپر سوالات اٹھنے کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ یقیناً اس میں کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے، جنہوں نے سب سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کی تھی، لیکن باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اس وقت لفظ یہ ہوئے تھے، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیگل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی الیکشن کمیشن کے اوپر اور الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی سیاسی جماعتیں اس کے اوپر لب کشائی کرنے میں ناکام نظر آتی ہیں۔ صرف ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کنڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً لیول پلینگ فیلڈ اگر دی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کامیابی زیادہ طریقے سے، بھرپور طریقے سے ملک کے مختلف حصوں میں لے سکتی ہے، لیکن کیا پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر یہ صرف دعویٰ ہے یا پھر اس میں حقیقت بھی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم آواز ہونے کو آخر کوئی دوسری جماعت تیار کیوں نہیں ہے؟ اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نفیسہ صاحبہ، پہلے تو آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، پہلی مرتبہ پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ کریڈٹ تو پیپلز پارٹی کو ملنا چاہیے کہ سب سے پہلے شکایت انہی کی طرف سے کی گئی تھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی، لیکن اب پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار اور مختلف پلیٹ فارمز جو لیگل ہیں وہ یہ شکایت کر رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر صحیح معنوں میں اپنے کنڈکٹ کو فالو نہیں کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی کوئی دوسری کیوں ہم آواز نہیں ہو پا رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک کنسسٹنٹ موقف جب سے کیئر ٹیکر سسٹم آیا ہے تو ہمارا جو فوکس رہا ہے وہ ٹائملی الیکشنز اور آئین کے اوپر رہا ہے، اور جہاں جتنا ضروری لیول پلینگ فیلڈ ہے اتنا ہی ضروری فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز بھی ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن جو ہے کسی صورت میں تاخیر ہو اس میں، اور وہ ٹائملی الیکشن ہو۔ تو اس وقت ہمارا فوکس اب جب کہ شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈسٹریکشنز جو مجھے پتہ نہیں ہے کہ پاکستان بار کاؤنسلز کی کیا کمپلشنز تھیں، کیا شکایت ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ ایسا مواد ہو، لیکن جہاں تک ہماری بات ہے شکایت کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز کا پروسیس جو ہے وہ جاری ہو، اور اس الیکشنز کے پروسیس میں سب جماعتیں جو ہے ان کو برابری کی بنیاد میں ان کو جو آئین ان کو حقوق دیتا ہے، جو فریڈم آف ایسوسیشن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم ٹو ووٹ ہے، اپنی رائے جو ہے ووٹر کو یہ یقین ہو کہ وہ جا کے جو ووٹ ڈالے گا اس کی وہ اہمیت ہوگی۔ تو یہ اصول ہیں، اور اس اصول پر پیپلز پارٹی ایک جو پالیٹکس ہے وہ کر رہی ہے۔ ہماری سیاست محض آرائی کی نہیں ہے، ہماری سیاست جو ہے وہ کسی کو نیچا اور اونچا دکھانے کی نہیں ہے، نہ گالم گلوچ کی سیاست ہے۔ ہماری سیاست یہ ہے کہ ہمیں ڈیلیوری کے اوپر جانا ہے۔ پاکستان میں جو ایشوز ہیں اس وقت سنگین ایشوز ہیں، اور سب سے بڑا ایشو ڈویژن کا ہے۔ ہم اتنی تفرقہ ہے،
اور وہ تفرقہ مذہبی بنیاد پر تو پہلے ایکسٹریمزم تو ہے ہی، لیکن جو سیاسی بنیاد پر جو تفریق ہے، اور میں یہ تو بار بار کہتی ہوں کہ پنجاب اور کے پی میں تو ہم نے سیاسی خانہ جنگی کا ماحول بنایا ہوا ہے. اس لیے ضرورت ہے ایسی پارٹی کی اور ایسی آئیڈیالوجی کی اور ایسے بیانیہ کی جو ملک کو جوڑنے کی بات کرے، جو اس تفرقے کو ختم کرنے کی بات کرے اور جو نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کی بات کرے. اور یہی پیغام ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لے کر خیبر پختونخوا بھی گئے، پنجاب میں بھی گئے، سندھ میں بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور کے پی بلوچستان میں ہمارے فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری حال ہی میں وہاں گئے، جہاں بہت اہم شخصیتوں نے اعلان کیا پارٹی میں. حوالہ دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، وہ پورے پاکستان میں کیمپین تو کر رہے ہیں. اب اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پچھلے الیکشن اور اس الیکشن کے درمیان کا جو گیپ ہے، تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ نئے ووٹر ایڈ ہوئے. اس میں کچھ تعداد جو ہے، بلکہ بڑی تعداد جو ہے وہ ینگسٹرز کی بھی ہے. تو بیانیہ تو یوتھ اورینٹڈ رکھنا پڑے گا اگر باقی جماعتوں کو کمپیٹ کرنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ خود پیپلز پارٹی کے اندر بھی بلاول بھٹو صاحب کئی مرتبہ یہ شکایت کر چکے ہیں. کل بھی انہوں نے ایک تقریب میں حوالہ دیا کہ جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کی جو سیاست کا طریقہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی میں یہ بات کھل کر ہو رہی ہے، باقی جماعتوں میں تو ہو بھی نہیں رہی ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ اس ایشو کو ایڈریس کیوں نہیں کر پا رہی پولیٹیکل پارٹیز؟ لیکن جو پہلے تو میں یہ ایکسپلین کروں کہ ہمارے چیئرمین کا کوئی یہ ہرگز مقصد نہیں تھا کہ بزرگ سیاستدان جو ہے وہ میدان میں نہ ہوں، لیکن انہوں نے ایک نئی سوچ اور نئی طرز سیاست کی بات کی، اور یقیناً انہوں نے یوتھ انوالومنٹ کی، ینگ لوگوں کی شمولیت کی، ینگ لوگوں کی رائے کی شمولیت کی انہوں نے بات کی. انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ جو بزرگ ہیں یا جو مڈل ایج لوگ ہیں وہ سیاست نہ کریں. اور لیکن ان کا جو اشارہ تھا وہ ایک مخصوص شخصیت سے تھی، جو شخصیت ابھی ان کا ایم ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے. چوتھی مرتبہ وزیر اعظم آپ بے شک بنے، لیکن گیم جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہو اور لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور یہ تاثر نہ دیا جائے کہ کوئی خاص مخصوص فیورٹ کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ میدان میں آئے ہیں اور کہیں سے آپ کو ادھر سے ادھر سے کہیں سے بھی آپ کو کہیں سپورٹ جو ہے وہ ملی ہے، اور اس سے الیکشن جو ہے اس کی شفافیت جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. تو ان کا مقصد ہنٹ کرنا تھا وہ اپنے سیاسی حریف، جو الیکشن میں ہر کسی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں ان کے اوپر جائز تنقید کرے، اور یہ ان کی ایک تنقید تھی جو بالکل جائز تھی. ٹھیک. اچھا، تنقید پہ تھوڑا سا اگر آپ اس کے حوالے سے بھی اظہار خیال کر سکیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑا کھل کر تنقید کر رہی ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر، لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آ رہا جو کہ جواباً آنا چاہیے. خاموشی ہے، اور کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو کچھ بھی کہے ہم اس کے اوپر خاموش ہی رہیں گے. تو ایک تو یہ کہ کیا یہ کوئی اندرون خانہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کیمپین کریں، اس میں کچھ لفظی جنگ بھی ہو جائے، لیکن جب انتخابات ہو جائیں گے تو کیا اتحادی کے طور پر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یا اپوزیشن کے طور پر کھڑی ہوگی؟ یہ کلیئرٹی اگر آپ دے سکیں. دیکھیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ جواب ہو ہی نہ، کیونکہ ہم کوئی تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے. پاکستان کے ہر شہری نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 4 سال کے بعد جب جلا وطنی ختم کر کے میاں صاحب آ رہے ہیں تو ان کو اداروں کی طرف سے، وہ جوڈیشری ہو، وہ کیئر ٹیکر سسٹم ہو، اس کی طرف سے غیر معمولی سہولتیں یا فیسیلیٹیشن مل رہی ہے. اور یہ صرف نون کو فیور نہیں کر رہا، یہ ملک کو اس لیے نقصان کر رہا ہے کہ ملک کے ادارے، جو ادارے ہر شہری کے لیے برابر کی بنیاد، آئین پاکستان کی بنیاد پر برابر کے ہر شہری کو برابر کر کے بنیاد پر وہ سروس دیں، وہ تاثر اگر اداروں کے لیے نہیں ہوگا تو یہ ادارے جو ہے وہ ان کو نقصان ہوگا، اور جب ان کو نقصان ہوگا تو ملک کو نقصان ہوگا. تو یہ تنقید صرف تنقید ایک جماعت کے اوپر نہیں ہے، یہ تنقید جو طور طریقہ ہے اور جو ایک پورا اس وقت ملک میں پالی کرائسس ہے، وہ اس لیے ہے کہ ماضی میں ایک سلیکشن کا ماحول کریٹ کر کے ایک مخصوص جماعت کو سلیکٹ کیا گیا، اور پھر وہ جو سلیکٹڈ پرسن تھے انہوں نے اس وقت جو ملک کا حشر نشر کیا ہے وہ آپ کے آگے ہے.
آپ نے ابھی سلیکٹڈ کا حوالہ دیا تو سپر سلیکٹڈ کی ٹرم بھی میرا خیال ہے اور لاڈلا پلس کی ٹرم بھی میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے نکالی ہے، لیکن اب شہباز شریف صاحب کراچی سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا نظر کرم آخر کراچی کے اوپر کیوں ہے؟ اور وہ جو 125 ارب روپے کی بات بڑے عرصے سے ہم نون لیگ کے ٹینیور میں سنتے رہے، وہ 125 ارب بھی کبھی نہیں آئے، تو کیا پیپلز پارٹی اس سے کچھ تھریٹن فیل کرے گی کہ نون لیگ بالآخر اب سندھ میں لینڈ کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، ہم تو یہ چاہیں گے کہ ایک گزشتہ جو ماحول بنایا گیا سیاست کا، اس میں سیاسی جماعتوں کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہمیں یہ اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے بحیثیت سیاسی ورکر جب کہتے ہیں او ہو پیپلز پارٹی تو سندھ تک محدود ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو سندھ تک محدود کرنے کی کوئی سازش ضرور کہیں نہ کہیں رچی ماضی میں تھی۔ ہم چاہیں گے کہ ہر جماعت کے لیے پورا پاکستان، ہول آف پاکستان اپروچ ہونی چاہیے پالیٹکس کی اور پولیٹیشنز کی، اور جب تک یہ ہول آف پاکستان اپروچ نہیں ہوگا تو ہم ملک کو جوڑ نہیں سکیں گے۔ اس لیے میاں نواز شریف ہو، ہی از موسٹ ویلکم، ملک سارا اگر کہیں سے بھی وہ کنٹیسٹ کرے، اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کا یہ ایک ہمارا ایک ایم رہا ہے، ہماری ایک کوشش بھی رہی ہے کہ ہمیں جو ایک پنجاب سے ایک میں سمجھتی ہوں ایک سازش کے تحت بے دخل کیا گیا ہے، ہم انشاءاللہ پنجاب میں واپس آئیں گے اور پنجاب کے ہر سیٹ پر ہم کوشش کر کے لڑیں گے، اور ہمارا یہ خواب ضرور ایک دن پورا ہوگا جب پنجاب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر، جہاں پیپلز پارٹی کی بنیادیں، پیپلز پارٹی کی جڑیں، پیپلز پارٹی کی جو پیشن تھا اس کے لیے، وہ جو موومنٹ تھی 70s کی، وہ پنجاب سے شروع ہوئی تھی، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہی چیز واپس پنجاب میں آئے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما موجود تھی، یقیناً پیپلز پارٹی کے ایمبیشنز ضرور موجود ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابی طور پر پیپلز پارٹی کو کتنا بڑا چیلنج نون لیگ کی صورت میں، آئی پی پی کی صورت میں یا پھر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد پنجاب میں کیا گراؤنڈ ریالٹی ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طریقے سے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹیک تو آپ نے جانا کہ کس حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ریزرویشنز شروعاتی طور پر سامنے آئی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی بھی پارٹی کے لیے ادر دین مسلم لیگ نون موجود نہیں ہے، لیکن اب جس طریقے سے لیگل پلیٹ فارمز کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنی پوزیشن کو واضح کرے۔ لیکن اس پوری سچویشن میں جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ کس حلقے سے کس کو جیتنا ہے یہ سب کو پتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ خود مسلم لیگ نون بھی الیکشن کے حوالے سے تحفظات رکھتی ہے۔ پھر یہ کہ بیانیے کا فقدان ابھی بھی کسی بھی جماعت میں اس حد تک کلیئرٹی نظر نہیں آتی ہے جس طریقے سے الیکشن سے پہلے الیکشن کے ماحول میں ہونی چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک انسرٹنٹی کی فضا پاکستان کے اندر اور انتخابات کے حوالے سے موجود ہے، اور کیا واقعی 8 فروری ہی وہ تاریخ ہوگی جب الیکشن میں ہم واقعی جا سکیں گے اور پاکستانی اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے؟ یہ پورا معاملہ بڑا انسرٹن نظر آتا ہے۔ اسی کے اوپر ہم تھوڑا سا صحافتی تجزیہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سینئر صحافی و تجزیہ کا جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمارے فیورٹ ہیں بلکہ بڑا کھل کر بات بھی کرتے ہیں۔ متی صاحب، پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بالآخر مجھے پروگرام میں وقت دیا۔ سر، ایک امپورٹنٹ چیز خاص طور پر الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن کسی بھی جماعت نے، کسی بھی ادارے نے اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ اب لیکن جب الیکشن کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار اب یہ سب سوالات اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر دونوں ہی صحیح طور پر کام نہیں کر رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ سب جو اردو میں کہتے ہیں نا چاند ماری کر رہے ہیں، جو سامنے ٹارگٹ ہے اس کے اوپر تو یہ پریکٹس کر رہے ہیں، اور یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو اس کی وجہ کوئی الیکشن کمیشن یا کوئی عدالت یا کوئی جج نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ جو ہے پچھلے 75 سال سے ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہماری جو سب سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا رول ہے جو کہ سیاست میں آج تک اس کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اور یہ وہ سیاستدان ہیں جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ کہہ دینا کہ الیکشن کمیشن یہ کرے، الیکشن کمیشن یہ نہ کرے، اور الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے لیول پلینگ فیلڈ کا،
تو میرے خیال میں یہ سب سیاسی جماعتیں جو ہیں دے آر بینگ ڈس آنیسٹ، اور کوئی بھی سیاستدان جو ہے کھل کے یہ نہیں کہتا کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یا جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی اپنی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، ان کی اپنے بھی محدود اختیارات ہیں. آئینی اور قانونی اختیارات تو شاید لامحدود ہیں، بہت زیادہ ہیں، مگر عملی طور پہ یہ لوگ آخرکار ایک انسان ہیں، گوشت پوشت کا پتلا ہیں، اور جس ملک میں اور جس معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں وہ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں. تو اس لیے الیکشن کمیشن آئینی اور قانونی طور پہ یقیناً ذمہ دار ہے، مگر پھر عملی طور پہ جو الیکشن کمیشن کے جو افراد ہیں، جو اراکین ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہیں اگر وفاقی حکومت، اگر ہماری اعلیٰ عدلیہ، اگر پولیس اور ادارے جو ہیں ان کے اس آئینی مینڈیٹ میں ان کی مدد نہیں کریں گے تو پھر یہ ویسا ہی الیکشن ہوگا جیسا کہ پہلے ڈسکا میں بھی ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ ڈسکا میں حتیٰ کہ پولیس افسران جو لوگ ملوث تھے پریزائڈنگ افسروں کے اغوا میں اور پولیس اہلکار، ان کے خلاف بھی آپ کارروائی نہیں کر سکے. لیکن سر مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. اب جس طرح آپ یہ بات کریں، ڈسکا پہ میں آتی ہوں، لیکن جس طرح حامد خان صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ مینیپولیٹ کر رہی ہے، اعتزاز صاحب نے بھی یہی بات کی، لیکن خود 3 بڑی جماعتیں پاکستان کی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے. ایک سانس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اگلی سانس میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان پہ اعتماد ہے، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اصل میں جس پہ ان سب کو اعتماد نہیں ہے اس کا یہ سب نام نہیں لے سکتے. اب پرابلم یہ ہے نا، تو انہیں کوئی تو بہانہ ڈھونڈنا ہے نا اپنے ووٹروں کو بتانے کے لیے کہ یہ الیکشن اگر گڑبڑ ہوئی تو اس کی وجہ وہ یہی ہوگا. اینڈ پہ سکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ ولن بن جائیں گے اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں جا سکے گا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہیں اعتماد ہے، اعتماد کسی کو نہیں ہے. پی ٹی آئی نے ریٹرننگ افسروں کو چیلنج کیا اور اس وجہ سے اسٹے ہو گیا اور اتنا بڑا ہنگامہ مچا. دوسری طرف پی ٹی آئی یہ بھی توقع کر رہی ہے کہ کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں توسیع ہو. جمعیت علماء اسلام بھی، ایم کیو ایم نے بھی آج مطالبہ کر دیا ہے. تو کسی کو بھی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی کہہ رہی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں الیکشن کے لیے، وہ بھی بین السطور یہ بات کر رہی ہے. اور دل میں ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہو. میں تو معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کے لیڈر عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوتا، میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی چاہے گی کہ مائنس عمران خان الیکشن ہو جائیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مائنس عمران خان الیکشن جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کی وہ توقع کر رہے ہیں. لیکن اگر مائنس ہوتے ہیں وہ تو دیکھیں، اگر نواز شریف صاحب کو مائنس کیا گیا 2017 میں، تبھی تو نون لیگ پارلیمنٹ میں تھی نا. اس سے پہلے بھی جب مائنس ہوئے وہ 10 سال مشرف صاحب کے دور میں، تب بھی نون لیگ پارلیمنٹ میں تھی. تو اگر خان صاحب کی قربانی دے بھی دیتے ہیں تو پی ٹی آئی تو پارلیمنٹ میں بچ جائے گی نا، یا پوزیشن بچا لے گی. دیکھیں، نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت پرانی ایک سیاسی جماعت ہے، ٹھیک ہے، اور نون لیگ کے نواز شریف کے خلاف جو مقدمات تھے ان کی سیاسی نااہلی والی بات تو تھی، مگر شاید اتنے سنگین مقدمات نہیں تھے کہ جن میں یہ بھی معلوم ہو کہ ہمیشہ کے لیے ہی اب کوئی سیاستدان آؤٹ ہو سکتا ہے، عمر قید ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ سزائے موت ہو سکتی ہے، اس طرح کے سنگین معاملات ہوں. اور پھر نون لیگ کے وقت میں میرے خیال میں جو معاملات تھے کسی لیول کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ پھر بھی رابطے میں رہے تھرو آؤٹ، اور کافی لوگ تھے. مگر اب جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا ہے 9 مئی کا، میرے خیال میں اس طرح کا واقعہ اگر نون لیگ کرتی تو شاید نواز شریف صاحب اب شاید منظر عام پہ ہی نہ ہوتے. مگر ایسا واقعہ اس ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جس وقت میں اس طرح کے انتہائی اقدام یا انتہائی فیصلہ عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی ادارہ نہیں لے سکتا کہ جس طرح کا انتہائی فیصلہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے لے لیا گیا تھا. تو اب حالات بدل گئے. لیکن اس میں مجھے ایک سوال کی گنجائش اور دیں کہ اب جس طرح جب نواز شریف صاحب کو دونوں مرتبہ سیاست سے نکالا گیا تو یہ بات گردش کرتی رہی کہ ان کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے، دفن ہو چکی ہے، اور یہ دوبارہ کبھی پالیٹکس میں نہیں آئیں گے. پھر اس سے پہلے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب دوسری جماعتوں کے قائدین کے ساتھ ہوا تو کہیں نہ کہیں دیر سویر وہ واپس سیاست میں آئے ضرور. بینظیر بھٹو صاحبہ جب باہر چلی گئیں تو اس وقت بھی لگا کہ واپس کبھی نہیں آئیں گے. ایسا تو نہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے رائے بدل جائے کبھی نہ کبھی اداروں کی، جب ان کو کوئی الٹرنیٹ چوائس چاہیے ہوئی ان کمپٹیشن ود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، تو ان کا بھی کم بیک ہو سکتا ہو. سوچ تو کبھی بھی بدل سکتی ہے. سر، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سیاست اگر دفن ہوتی ہے تو وہ نہ نواز شریف کی دفن ہوتی ہے، نہ زرداری کی دفن ہوتی ہے، اور نہ ہی عمران خان کی. سیاست اگر دفن ہوتی ہے تو وہ عوام کی سیاست دفن ہے، اور وہ آج تک دفن ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ دفن نہیں ہوئی، یہ غلط ہے. یہ نواز شریف کی سیاست شاید نہ دفن ہو، عمران خان کی سیاست شاید پھر بحال ہو جائے، زرداری صاحب کی سیاست شاید پھر وہ فعال ہو جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں سیاست دفن ہو چکی ہے. وہ ان لوگوں کی نہیں بلکہ عوام کی سیاست.
اور یہ جب بات کرتے ہیں کہ ہم پھر واپس آئیں گے تو یہ نہیں کہتے کہ ہم عوام کی ووٹ سے واپس آئیں گے. وہ ان کے دل میں یہ ایک چنگاری پھوٹ رہی ہوتی ہے کہ ہم شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پھر واپس آ تو جائیں. اسی لیے آپ کے خیال میں اسی لیے بیانیے کا فقدان ہے؟ نہ نون لیگ کے پاس بیانیہ ہے، نہ پی ٹی آئی کے پاس ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. دیکھیں بیانیے کے اوپر تو کبھی الیکشن ہوا ہی نہیں اس ملک میں. سنا آپ مجھے بتائیں 2018 میں کون سے بیانیے پہ الیکشن ہوئے؟ نہیں تو پھر یہ یوتھ اورینٹڈ بیانیے کی بات کیوں کر رہے اور یہ ہیں؟ جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں 30% جو ہے وہ ان لوگوں کو ٹکٹ دوں گی جو ینگسٹرز ہیں. ایسا پاسبل ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ کوئی بیانیہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک قسم کا ایک کاؤنٹر بیانیہ ہے جو عمران خان نے 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دیا تھا. اور وہ یہ کرپشن اور سیاستدان کرپٹ ہیں، پرانی جماعتیں کرپٹ ہیں، نئے لوگوں کو لائیں، نیا پاکستان جو ہے، یہ کوئی بیانیہ نہیں تھا. بیانیہ ہوتا ہے جو ملک کی انٹیلیجنشیا سے نکلتا ہے، ایک بحث تمیز کے بعد نکلتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نظریات ہوتے ہیں. عمران خان کا بیانیہ نہیں تھا، نعرے تھے اور جن کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا اور ان کو اقتدار میں لائے. آج کسی جماعت کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، کیونکہ بیانیہ وہ ہوتا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہ ہو بلکہ معاشرے کا ہو، انٹیلیجنشیا کا ہو، نظریات کے اوپر بنیاد رکھتا ہو، آئین قانون پارلیمنٹ کی بات کرے. اور ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے وہ اس وقت بیانیہ بنتا ہے جب سیاسی جماعتیں یہ نعرہ لگانے کے بعد اپنی پالیسی، اپنے منشور کے اندر اور اپنے اقدامات کے اندر اس کو ثابت کریں کہ وہ ووٹ کو عزت دینا چاہتی ہیں. تو بیانیہ تو کوئی بھی نہیں رہا کسی سیاسی جماعت کا. اور میرے خیال میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی، پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا ہے، جو اکیڈیمیا ہے، جو سول سوسائٹی ہے، جو جرنلسٹ ہیں، جو میڈیا ہے، یہ لوگ بھی کوئی بیانیہ لانے میں سامنے ناکام ہوا. اور بیانیہ دینا کسی صرف سیاسی جماعت کی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. بیانیہ معاشرے کے اندر انٹیلیجنسیا بھی بناتا ہے اور انٹیلیجنسیا بھی ہم دیتا تو ہے. کسی اور کا بیانیہ ہی بیچتے رہے نا تھرو آؤٹ، لیکن چلے اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتے. اچھا اب اگر پی ٹی آئی کے جو سابقہ چیئرمین ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 3 حلقوں سے وہ کنٹیسٹ کریں گے. اب پہلے تو یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ جیل میں موجود ہیں، ان کا فیوچر کیا ہے. پھر یہ کہ ان کی پارٹی کی خواہش ہے کہ وہ 3 جگہ سے کنٹیسٹ کریں. شہباز شریف صاحب کراچی جا کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن، مریم صاحبہ کو بھی کنٹیسٹ کروایا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں کہ یہ جو پوری اسٹریٹجی میں شفٹ آ رہا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کی کہ وہ کراچی کو چوز کر رہے ہیں، وہ 3 حلقوں کو چوز کر رہے ہیں، کیسز اپنے ان کے چل رہے ہیں، کیا واقعی یہ لوگ پارلیمنٹ میں اس طریقے سے جا سکیں گے؟ میں نے آپ کو بتا دیا جب سیاسی جماعتوں کا بیانیہ ہی نہیں ہے تو پھر ان کے حلقے تو ریلیونٹ ہو گئے نا. پھر تو وہ ہر اس جگہ سے الیکشن لڑنا چاہیں گے جہاں پہ شاید ان کو اقتدار میں لانے کے لیے کچھ قوتوں کو آسانی ہو. جہاں سے پہلے 14 سیٹیں جو ہیں عمران خان کو دلوا دی گئی تھی، تو اب اگر 10-12 سیٹیں نون لیگ کو دلوا دی جائیں گی تو وہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہوگا. تو کراچی تو ایک قسم کا لاوارث ایک شہر ہے کہ جہاں پہ بڑی آسانی سے جو ہیں اتنی سیٹیں کسی بھی ایسے لیڈر کو دلوا دی جاتی ہیں جو پہلے کبھی اقتدار میں نہیں آیا ہو، اور ان سیٹوں کی وجہ سے ہی حکومت بنا دی جاتی ہے. تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سا لیڈر کہاں سے لڑ رہا ہے. فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ لیڈر کا بیانیہ کیا ہے، اس کی سیاسی جماعت کی سوچ کیا ہے، اور ان کے جو سلوگن ہیں اور ان کے جو ایکچوئل جو منشور ہیں اس کے اندر وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں عوام کو. اور اس الیکشن کا ایشو کیا ہے مجھے بتائیں. اس الیکشن کا ایشو کیا ہے؟ کرپشن ہے. مجھے تو نہیں نظر آ رہا اس الیکشن کا ایشو کیا ہے. جمہوریت ہے نہیں، جمہوریت ہے، مجھے تو نہیں نظر آ رہا. اکانومی کوئی ایشو نہیں ہوتا. اکانومی تو مسٹ ہے، اکانومی تو ایک آبلیگیشن ہے، اکانومی تو لازمی ہے. جو بیانیہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم معیشت ٹھیک کریں گے. بیانیہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے بارے میں کوئی آپ بیان دیتے ہیں، کوئی سوچ دیتے ہیں، کوئی نظریہ دیتے ہیں. جمہوریت کے حوالے سے ہمارے ملک میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر جمہوری نظام، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے اس کی سوچ کو بیدار کرنا ہے جو سو چکی ہے. لیکن اب آپ نے نوجوانوں کی بات کی ہے، ہم ایک جماعت کو اگر پھر کرٹیسائز پھر کرنے والی بات ہے کہ اگر وہ ورچوئل طور پر بھی کوئی اپنی کیمپین کرتے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کو ہی آپ کنٹرول کر دیتے ہیں، اس کو آپ اس دن پورے دن آپ سوشل میڈیا ہی پورا بند کر دیتے ہیں. تو اگر اس کنڈکٹ کے اوپر چلیں گے، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ جو تھریٹننگ سچویشن ہے یہ اداروں کے ذہن میں پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کے ذہن میں ہے کہ واقعی پی ٹی آئی ابھی بھی اتنی ہی فیمس ہے آن گراؤنڈ، اور اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر ہم جائیں گے الیکشن میں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1971 میں کوئی سیاسی جماعت اقتدار میں نہیں تھی اور ہمارا ملک ٹوٹ گیا. لیکن آج تاریخ میں الزام جو ہے سب کو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اقتدار میں کوئی سیاستدان نہیں تھا. ایک جرنیل تھا جس کو سپریم کورٹ نے غاصب قرار دیا تھا، جو سر پر قرار دیا تھا. وہ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے وہ اس کا ذمہ دار تھا. لیکن کیا ہے، پھر ایک بیانیہ بنا دیا گیا کہ جی بھٹو نے ملک توڑ دیا. پھر بیانیہ بنا دیا گیا کہ جی سیاستدان جو ہیں وہ کرپٹ ہیں اور ناکام ہیں. تو یہ بیانیہ جو ہیں، یہ میں پھر آپ سے یہ کہوں گا یہ بیانیہ نہیں ہے. یہ لفظ بیانیہ کی توہین ہے
کہ اگر کوئی شخص ایک جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا جیسے کوئی بندہ ایک نعرہ بنا دیتا ہے، وہ نعرہ ایک دم کلک کر جاتا ہے. یہ بیانیہ نہیں ہے، یہ نعرے ہیں جن کو پروپیگنڈا کے ذرا لوگوں کے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر کے طور پہ ڈالا جاتا ہے اور نوجوان سمجھتے ہیں وہ بیانیہ ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا بیانیہ جو ہے وہ سیاستدان نہیں دیتے، بیانیہ معاشرے کی انٹیلیجنسیا دیتی ہے. یونیورسٹیز میں بیانیہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے ایک بحث مباحثے سے، گفتگو سے، سوسائٹی کے اندر. ہم نے اس کو بیانیہ کا نام دے دیا کہ جی سیاسی جماعت کا کیا بیانیہ ہے. سیاسی جماعتوں نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا؟ یہ تو نعرے لگاتے ہیں. یہ تو ساری دنیا میں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو وہ بیانیہ نہیں دیتی، وہ اپنا منشور دیتی ہیں، کمٹمنٹس دیتی ہیں، اور پھر لوگ ان کو چیک کرتے ہیں انہوں نے وہ پوری کی ہیں یا نہیں. ہمارے ملک میں جو ہے بیانیہ اس لیے بیانیہ کا ایشو بن گیا ہے کہ یہاں پہ سب سے بڑا چیلنج جمہوریت کو ہے، اور جمہوریت کی بات کرنے والا آج کوئی بھی شخص تیار نہیں ہے. اس الیکشن میں بھی کوئی بات نہیں کر رہا ووٹ کو عزت دینے کی. کیونکہ وقت بالکل پتہ ہی نہیں چلا آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، لیکن ایک آخری سوال کہ آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کو ایک الیکشن ہوگا، اور اگر ہوگا تو آپ پارلیمنٹ کیسی بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ قبل از وقت ہے لیکن آپ کی اپنی پریڈکشن کیا ہے؟ میرے خیال میں تو الیکشن ہوگا، اور مگر یہ ویسا ہی ہوگا جیسا 2018 کا الیکشن ہے. اور یہ اس دفعہ کیا بٹھائیں گے؟ آرڈیننس تو ہے نہیں. دیکھیں پارلیمنٹ کو میں اب کیا کہوں، ہنگ پارلیمنٹ، ادھر 2 تائی پارلیمنٹ والے بھی جو ہے نا ان کے ساتھ جو حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. بالکل صحیح تو اس طرح کے تجزیے ہم کر لیں کہ ہنگ ہوگی، یہ سیاسی جماعت اوپر آئے گی، یہ نیچے آئے گی. یہ سیاسی جماعتیں جتنی بھی اوپر نیچے ہو جائیں الٹیمیٹلی جو کرنے والے ہیں نا وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے. پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں آپ پارلیمنٹ میں؟ پارلیمنٹ میں ہوگی، ایز اے جماعت ہوگی، اور میرے خیال میں ہونی بھی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ تمام لیڈروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینی چاہیے، اور نواز شریف اگر اپنے آپ کو لیڈر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ اعلان کریں کہ جب تک سارے لیڈر الیکشن نہیں لڑیں گے میں الیکشن نہیں لڑتا. زبردست، بہت بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ گفتگو کا پتہ ہی نہیں چلا، اور کی طرح انہوں نے بڑی کھل کر بات کی ہے ان باتوں کے اوپر بھی جس پر بات کرنے سے لوگوں کے پر جلتے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.